बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी हब में खुश आमदीद। आधी रात का समय था। हर तरफ तारीकी का राज था। उफुक की स्याह चादर पर नन्हे नन्हे टिमटिमाते सितारे दिलरुबा मंजर पेश कर रहे थे। स्याह मजबूत सड़क सुनसान थी। ये सड़क शहर की आबादी से दूर वाक़ थी। सड़क के दाएं जानिब दराज कामत कदीम तर्ज तामीर की हवेली साएं साएं कर रही थी। हवेली का रंग रोगन उखड़ा हुआ था। वीरानी होने के सबब अजीब खौफ ने माहौल में बसेरा कर रखा था। स्याह जीप का इंजन हवेली के नजदीक आते ही एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। रॉपर्ड ड्राइविंग सीट पर बरा जमान था। उसने स्टीयरिंग संभाल रखा था। रॉपर्ड ने एक बार फिर इंजन स्टार्ट किया, मगर इंजन स्टार्ट ना हुआ। उसने एक जोरदार मुक्का स्टीयरिंग पर रसीद किया। डैम इट, लगता है कि जीप का इंजन खराब हो गया। वो सख्त झुंझलाया। तो अब क्या होगा? पिछली नशिस्त पर बरा जमानी सोनी फिक्रमंदी से बोली, ये सामने हवेली दिखाई दे रही है ना? हम इस हवेली में आज रात क़याम करेंगे, फिर सुबह यहां से रवाना हो जाएंगे। रॉपर्ट के दाएं जानिब बरा जमान एथन ने यह तजवीज पेश की। चंद लम्हों बाद वो तमाम दोस्त हवेली के दाखिली दरवाजे के सामने खड़े थे, जो चौड़े पायदार सतून ने हवेली की बालाई मंजिलों को थाम रखा था। यकदम एथन को इस कदीम खस्ता हाल हवेली की खिड़की में एक दोशीज़ा खड़ी हुई नजर आई। उसके लंबे स्याह रेशमी बाल हौले हौले हवा के संग झूल रहे थे। उसकी हेजल ग्रीन आंखों में मायूसी का अंसर नुमाया था। उसकी उजली रंगत महताब की मधम रोशनी में दमक रही थी। उस कमसिन हसीना के नैन कटोरों में फलक पर जगमगाते चांद का अक्स था। धीरे धीरे उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। तन्हाई का दर्द आंसू बनकर आंखों से छलक पड़ा। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर बहने लगे। कश्मीरी सीसों के मानंद उसके सुर्ख गाल अजीब ही छुप दिखला रहे थे। ना जाने क्यों इस अनजान हसीना की लांपी पंखों से गिरते आंसू एथन को गिरा गुजर रहे थे। रॉपर्ड ने गहरे भूरे रंग का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के पट खुद ब खुद वाह हो चुके थे। सामने जमुर्द की चादर बिछी हुई थी। वो तमाम दोस्त शबनमी बूंदों से तर घास को पैरों तले दबाते हुए आगे की जानिब बढ़े। सामने कदीम तर्ज तामीर की शानदार इमारत मौजूद थी। एथन के बाद दीगर दोस्त इमारत में दाखिल हुए। फर्श पर मरून रंग का कालीन बिछा हुआ था। दाएं जानिब नागन की तरह बल खाती सीढ़ियां और ऊपर की जानिब जा रही थी। बाएं जानिब थोड़े थोड़े फासले पर कतार से 3 कमरे मौजूद थे। रॉपर्ड, सोनी और सुजैन तीसरे नंबर के कमरे में दाखिल हुए। एथन अपने दोस्तों के पीछे उसी कमरे में दाखिल हो रहा था कि अचानक सीढ़ी पर कंकर गिरने की आवाज समातों से टकराई। एथन आवाज के ताक़ुब में सीढ़ियों की जानिब गया। तीसरे कमरे में दाखिल होते ही चमगादड़ों का गौल रोशनदान से बैरूनी जानिब चला गया। सोनी और सुजैन ने खौफ के मारे बैक वक्त अपने चेहरे रॉपर्ड के चौड़े सीने में छुपा लिए। डरपोक लड़कियां, चमगादड़ें तुम दोनों को देखकर डर के उड़ गई हैं। रॉपर्ड शरीर सा हंसते हुए आंखें टपटपा कर बोला। रॉपर्ड, सुजैन ने उसके कंधे पर धप लगाई। एथन दिखाई नहीं दे रहा। सोनी ने अपनी अकब पर निगाह डाली। शायद गाड़ी में कोई चीज भूल गया होगा, वो लेने गया होगा। रॉपर्ड शान बेनियाजी से गोया हुआ। जमीन पर बेतहाशा धूल मट्टी अटी हुई थी। दाएं जानिब की आहनी दीवार पर एक लकड़ी का दरवाजा था। सोनी दरवाजे की ओर बढ़ी, कुंडी खोली और दरवाजे के पट खोलकर अंदर दाखिल हो गई। सुजैन और रॉपर्ड भी उसके पीछे पीछे चल दिए। नरमो मुलायम बिस्तर पर फूलदार इम्तजाज की चादर बिछी हुई थी। एक लंबे सुर्ख रंग के सोफे ने बेड के बाएं जानिब डेरा जमा रखा था। उस कमरे में भी मरून रंग का कालीन ही बिछा हुआ था। मेरे ख्याल से यही गेस्ट रूम है, रॉपर्ड खुशकुन अंदाज में बोला। फिर बर्क रफ्तारी से बेड पर धड़ाम से गिरकर आड़ा तिरछा लेट गया। रॉपर्ड, ये क्या बदतमीजी है? हम यहाँ लड़कियों ने सोना है। सुजैन ने रॉपर्ड को झंझोड़ा। रॉपर्ड ने खर्राटे लेने की मसनूई अदाकारी की। जामनी रंग की शर्ट, शॉर्ट और वाइट जीन्स में मलबूस सोनी ने एक किशन रॉपर्ड पर मार दिया। जो ही रॉपर्ड को ये कुशन लगा तो बोला, अरे क्या मसला है? रॉपर्ड ने अध खुली आंखों से लाल भभोका चेहरा लिए सोनी को देखा। मुझ जैसे हैंडसम लड़के को रात को मत सताओ, बल्कि मत छुओ, रॉपर्ड ने करवट बदलते हुए शरारत से कहा। रॉपर्ड, उठो, सोफे पर जाकर लेटो। व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन जेब तन किए सुजैन ने रॉपर्ड को डांटा।
دیکھو سوزین، مجھے تم دونوں کے بیڈ پر سونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کنٹرول کر لوں گا، اور اگر تم دونوں حسین لڑکیوں سے کنٹرول نہیں ہوگا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بلو ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس راپرٹ چھچور پن سے بولا، شٹ اپ، سوزین مشتعل ہو کر بولی۔ سونی نے ایک دھپ اس کی کمر پر جڑ دیا اور سوزین نے اس کی ٹانگ پر چپت لگائی۔ اوہ، وہ چلا جاتا ہوں، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ راپرٹ بستر سے اٹھا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ ایتھن حویلی کی دوسری منزل پر موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک لمبی راہداری تھی۔ راہداری کے آخری سرے پر ایک سفید دروازہ استادہ تھا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر اپنے ہاتھ کا وزن ڈالا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ افق کے آغوش میں پڑے مدہوش چاند سے پھوٹتی روشنی کھڑکیوں سے آر پار ہو کر اندرونی جانب آ رہی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے شیشے کی کھڑکیوں نے مبہم سفید روشنی کو اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ کمرے میں چار سو پھیلی مدھم نیلی روشنی خوابناک منظر پیش کر رہی تھی۔ چست چمکیلے سیاہ ٹوپیاں زیب تن کیے سنگ مرمر سے تراشا خراشا نسوانی پیکر نمودار ہوا۔ موسیقی کے دھیمے اور رسیلے سروں پر میری نے اپنے نرم و نازک سرخ و سفید بدن کو لچکایا۔ یوں محسوس ہوا جیسے حسین جھیل کی متلاطم موجیں اپنی خرمستیوں میں مگن ہوں۔ ایتھن کے سینے میں ابھرتے جذبات الفت بھڑک اٹھے۔ ایتھن قالین پر برا جمان تھا۔ وہ اسے محبوط سا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ میری نے اپنے دودھیا بازوؤں کو ہولے سے جنبش دی تو ایک دل فریب عطر فضا میں بکھرا جو سانسوں کے ذریعے سرور بن کر ایتھن کے وجود میں سرایت کر گیا۔ میری پر اشتیاق انداز میں سر تا پیر رقص کرنے میں مشغول تھی۔ کبھی منچلی رنگین چکنی مچھلی کی شکل میں مسحور کن انداز میں سمندر کی لہریں بن جاتی تو کبھی اپنے دل افراز اداؤں سے مدہوش کرنے والا شراب بن جاتی تو کبھی باغیچے میں راگ الاپتے پھولوں کی مہک بن جاتی۔ ایتھن کی تیکھی سرخ انگارہ نما آنکھیں میری پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ میری رقص کرتے ہوئے اس کے نزدیک آئی اور گلاب کے پھول کو مستی بھرے انداز میں اس کے چہرے پر پھیرا۔ میری کی مقناطیسی کشش والی آنکھوں نے ایتھن کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں کی کشش نے ایتھن کو دنیا و مافیا سے غافل کر دیا۔ بے خودی کے عالم میں اس نے میری کا ہاتھ تھام لیا۔ تشنا لب اب ساقی کی موجودگی میں جام الفت نوش فرمانا چاہتا تھا۔ میری کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر ایتھن نے اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ دی۔ حویلی کی بیرونی جانب ابر بارہ برسنے لگا۔ وہ اس کی باہوں کا لمس پا کر مکھن کے مانند پگھل پگھل جا رہی تھی۔ یہ دل میں اپنا آشیانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ فرتے جذبات سے مروب ہو کر اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اتنی جلدی بازی مت کرو میرے دلدار، ابھی رقص باقی ہے۔ میری دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، مگر یہ دل تو رقص ختم ہونے سے پہلے تمہاری زلف کا اسیر بن چکا ہے۔ ایتھن نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ مجھے اتنا مت چاہو، میں انسان نہیں بدروح ہوں۔ وہ ایتھن کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر نرم لہجے میں بولی، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم دل کے ایوان پر قابض آ چکی ہو۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولا، میرا رقص دیکھنے والا اس دنیا میں زیادہ دن جی نہیں سکتا۔ ایک شاداب سرخ گلاب حویلی کے پچھلے حصے میں موجود ہے۔ یہ اس پوری حویلی میں واحد پھول ہے، اور جانتے ہو یہ گلاب تمہارا ہے جو میرا رقص دیکھنے کی وجہ سے اگا ہے۔ جب اس پھول کی پتیاں سیاہ ہو جائیں گی تو تم مر جاؤ گے۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں ایک آنسو موتی بن کر چمکا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، تمہارے لیے تو میں موت سے بھی لڑ جاؤں گا، مگر شاید تمہاری جدائی یہ دل برداشت نہ کر پائے۔ اس نے انگلیوں کی مدد سے اس کی آنکھوں کے پوروں میں سے آنسو کو چن لیا۔ میری بولی، اب تم محبت کی راہوں کے مسافر ہو۔ وہ بے اختیار اس کے وجود سے لپٹ گئی۔ دیوار پر رکھے سلگتے دیے بھی بجھ گئے۔ شاید ان کے خاموش رہنے کا سمے آ گیا تھا۔ بارش برس رہی تھی۔ سوزین نہانے کے لیے واش روم میں آئی۔ اس نے اپنی بھیگی لمبی سنہری زلفوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ اپنے وجود میں شبنمی بوندوں کی تازگی سموئے ڈریسنگ ٹیبل کے عین سامنے کھڑی تھی۔ راپرٹ اپنا دایاں بازو آنکھوں پر ٹکائے صوفے پر دراز تھا۔ یکدم ہی راپرٹ اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک اچٹتی نگاہ سونی پر ڈالی جو بیڈ پر بائیں کروٹ لیٹی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنے گورے پیروں میں سلیپرز اڑائے، پھر خراما خراما چلتے ہوئے سوزین کی جانب بڑھ گیا۔ راپرٹ سوزین کے عین پیچھے کھڑا تھا۔ تمہارے بغیر اب نیند نہیں آتی؟ شرارت سے راپرٹ کی آنکھیں چمکی۔ سوزین نے پلٹ کر دیکھا، پھر اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ تو کیا کروں اب میں؟ سوزین نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں۔
بس ہر گھڑی میرا ساتھ دے کر اس رات کو خاص بنا دو۔ رابرٹ نے سوزین کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ یکدم بیڈ پر دراز سونی گلا پھاڑ کر چیخی۔ رابرٹ اور سوزین نے بیک وقت اس کی جانب چونک کر دیکھا۔ سوزین فوراً اس کی اور دوڑی۔ سونی نے کہا، کیا ہوا؟ سوزین نے اسے باقاعدہ جھنجھوڑا۔ سونی نے ایک بار پھر بھرپور انگڑائی لی، پھر روحانسی صورت بنا کر بولی، تم کہاں چلی گئی تھی مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ تمہیں پتا ہے نا تمہارے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ سونی سوزین کے گلے لگ گئی۔ پھر سونی سوزین کو اپنے حصار میں لے کر نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ رابرٹ ہکا بکا سوزین کی جانب دیکھنے لگا۔ حسین خوابوں کو تعبیر ملنے ہی والی تھی کہ بیچ میں سونی ٹپک پڑی۔ دل کے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ شکست کی ایک راکھ اس کے چہرے پر اڑی۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا، پاؤں پٹکتا ہوا جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ رات کے کسی پہر کمرے کا دروازہ پٹ سے کھل گیا۔ ایک نادیدہ جو کمرے میں داخل ہوا۔ میری نے ہاتھ میں تھامے مور کے پنکھ سے رابرٹ کے پیروں پر گدگدی کی۔ غنودگی میں رابرٹ نے کروٹ بدلی، مگر مسلسل گدگدی کے احساس پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رابرٹ نے نیم بار آنکھوں سے دروازے کی اور دیکھا۔ دروازے کی جانب آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ رابرٹ نے قمیض کا دامن درست کیا، پھر قدرے آہستگی سے اس کی جانب بڑھا۔ رابرٹ، کہاں جا رہے ہو؟ یکدم اسے اپنے عقب سے سوزین کی آواز سنائی دی۔ رابرٹ نے حیرت زدہ نظروں سے سوزین کی جانب دیکھا۔ اگر تم یہاں ہو تو وہ کون ہے؟ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی زبان لرزنے لگی۔ سامنے سیڑھیوں کے اوپر فضا میں شیشے کا گلاس معلق تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نادیدہ ہستی نے اسے ہوا میں ہی تھام رکھا ہو۔ ہوا میں معلق شیشے کا گلاس سیڑھیوں سے اوپر کی جانب جاتا ہوا دکھائی دیا۔ ان دونوں کی حالت یوں تھی کہ جیسے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ دونوں بے ساختہ بیڈ روم کی جانب بھاگے اور کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ ایتھن منقش قالین پر برا جمان تھا۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ وہ اب کافی کمزور نظر آ رہا تھا۔ وقفے وقفے سے اب خون کی قے بھی آ رہی تھی۔ حویلی کے باغیچے میں موجود سرخ گلاب پر سیاہ دھبے پڑ چکے تھے۔ ایتھن مایوسی سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری کمرے میں داخل ہوئی۔ دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے میری اس کے لیے پیک بنانے لگی۔ کبھی عشق اور کبھی شراب کو ملا کر پیو۔ ایتھن نے شیشے کے گلاس میں بھرے سرخ شراب کو لبوں سے لگا لیا۔ ایتھن، کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میری کا لہجہ پر اسرار تھا۔ عشق کی راہیں بہت پرآشوب ہوتی ہیں، وہ مدھم آواز میں گویا ہوا۔ ناز ہے مجھے اپنی قسمت پر اگر یہ موت تمہاری قربت میں آئے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ مگر اگر ہماری محبت کے بیچ تمہارے دوست آئیں تو؟ وہ ٹٹولتی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ تمہارے اور میرے بیچ کوئی دیوار حائل نہیں ہو سکتی۔ اس نے میری کو اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ اب رابرٹ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ سوزین اور سونی کے چہرے پر بھی پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ ایتھن کہاں چلا گیا؟ رابرٹ فکر مندی سے بولا۔ ایتھن کی گمشدگی پر تو سونی کی جان گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے زمانے سے ایتھن کو دل و جان سے چاہتی تھی، مگر لڑکی ہونے کی بنا پر اس نے کبھی پہل نہ کی۔ الفت کے سحر نے سونی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب محبت کا جادو سر چڑھنے لگا تب سونی نے محبوب کو حال دل سنانے کے لیے زبان سے ادھار الفاظ لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ فرسٹ فلور پر تو میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا، مگر ایتھن کہیں نہیں ملا۔ میں سیکنڈ فلور پر دیکھ کر آتا ہوں، شاید ایتھن ادھر کہیں موجود ہو۔ رابرٹ نے راہ سجھائی۔ سوزین اور سونی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد رابرٹ کی خون سے لت پت لاش لڑکھڑا کر سیڑھیوں سے پلٹا کھاتے ہوئے ان کے قدموں کے نزدیک آ کر گری۔ اس کی گردن پر تیز دھار چاقو سے وار کیا گیا تھا۔ پوری حویلی سوزین اور سونی کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ خوف و ہراس کی کیفیت میں وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ ڈر کے مارے سوزین کے لب کپ کپا رہے تھے تو سونی کی آنکھیں حلقوں سے حد درجہ باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ سرد موسم کے باوجود دونوں پسینے میں شرابور تھیں۔ بادل ناخواستہ طور پر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ راہداری کے آخری سرے پر سفید دروازہ ادھ کھلا دکھائی دیا۔ وہ دونوں دبے دبے قدموں سے اس کی جانب بڑھیں۔ سونی اور سوزین ادھ کھلے دروازے کی لکیر نما دراڑ پر نظریں ٹکائے ایتھن قالین پر بیٹھا ہوا تھا۔
وہ خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو ساکت آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ ایتھن کے نزدیک ہی سفید دیوار پر سیاہ حوالہ دکھائی دیا۔ حوالے کا کچھ زاویہ اس قسم کا تاثر دے رہا تھا جیسے کوئی کم سن لڑکی ایتھن کے اوپر جھکی ہو اور اس کی لمبی زلفیں ایتھن کے چوڑے سینے کو چھو رہی ہوں۔ وحشت ناک منظر دیکھ کر سونی کا تو سر چکرا گیا۔ وہ بمشکل گرتے گرتے بچی۔ یکدم اس انجان لڑکی کی سرگوشی سونی اور سوزین کی سماعتوں سے ٹکرائیں۔ میں نے روپرٹ کو مارا ہے، وہ ہماری محبت کے بیچ آ رہا تھا۔ میری نے اپنی مخروطی انگلی ایک ادا سے ایتھن کے چہرے پر پھیری۔ ایتھن کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ میں جانتی ہوں ایتھن کہ تمہاری زندگی کا سرخ گلاب آدھا سیاہ ہو چکا ہے، وہ افسردہ لہجے میں بولی، مگر میں تمہیں خود سے اتنی آسانی سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ تم صرف میرے ہو، صرف میرے۔ میری نے ایتھن کے سینے پر سر رکھ دیا۔ سونی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ برق رفتاری سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں کسی مشاق طواف کے گھوڑوں کی چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ ایتھن فوراً قالین پر بھرا جمان ہو گیا۔ وہ آنکھیں سکیڑے گردن ترچھی کیے پورے انہماک سے میری کے رقص کو دیکھ رہا تھا۔ سونی نے ایک سرسری نگاہ ایتھن پر ڈالی اور پھر آہنی دیوار پر، مگر اسے دیوار کے اوپر اس کا عکس دکھائی نہ دیا۔ سونی کی بھووں کے بیچ ایک بل آیا۔ یکدم کمرے کے بیرونی جانب سے آتی سوزین کی خوفناک چیخ نے سونی کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ وہ عجلت میں باہر کی جانب دوڑی، مگر سونی کو سوزین کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس نے بالکنی سے نیچے جھانکا۔ زمین پر اوندے منہ سوزین کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سر سے نکلتا خون حویلی کی گھاس پر پھیل چکا تھا جو دھیرے دھیرے سرسبز گھاس میں جذب ہو رہا تھا۔ ہیبت ناک منظر نے سونی کے آسان خطا کر دیے۔ سوزین کی اچانک موت نے اس کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ وہ واپس اسی کمرے میں آ گئی۔ سونی نے ایک بار پھر پوری نگاہ ایتھن پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر خلاؤں کو تکتے ہوئے ایک میٹھی مسکان محو رقصاں تھی۔ سونی اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ ایتھن کسی نادیدہ مخلوق کے شکنجے میں ہے۔ ایتھن، ایتھن، سونی نے اسے باقاعدہ جھنجھوڑا، مگر ایتھن کے چہرے کے تاثرات نہ بدلے۔ یکدم سونی نے اپنے نازک گلابی لبوں کو اس کے سرخی مائل ہونٹوں پر ثبت کر دیا۔ ماحول میں قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے۔ ایتھن خیرت کی دنیا میں واپس آ چکا تھا۔ میری نے ایک زوردار مکہ سونی کے سر پر رسید کیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ میری، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ میری دوست ہے، ایتھن یکدم چیخ کر بولا۔ میری کو اس کے تیکھے لب و لہجے کی عادت نہ تھی، فوراً سیخ پا ہو گئی۔ ایتھن سونی کو گود میں اٹھا کر بیرونی جانب بڑھا۔ میری نے ایک خون خوار ریچھ کا روپ دھار لیا۔ وہ چاروں ہاتھ پیروں سے دوڑتے ہوئے ایتھن کے پیچھے لپکی۔ ایتھن برق رفتاری سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس نے سونی کو مضبوطی سے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ ایتھن فرسٹ فلور سے باہر آ چکا تھا۔ ایتھن، تم نہیں جا سکتے، میری گرجدار آواز میں غرائی۔ سیاہ ریچھ ایتھن کے بہت نزدیک آ چکا تھا۔ اس کے تیور جارحانہ تھے۔ یکدم اس نے سونی کے گلے میں موجود پلس کا راکٹ ریچھ کی جانب کر دیا۔ سونی کو اب ہوش آ چکا تھا۔ وہ مندی مندی نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ حویلی کے باغیچے میں موجود سرخ گلاب سیاہ ہو چکا تھا۔ اس پر صرف ایک گلابی دھبا رہ گیا تھا۔ ایتھن کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس نے سینے میں اٹھتا درد محسوس کیا۔ اس کا پورا جسم سرد پسینے سے شرابور تھا۔ نزدیک کھڑی سونی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ ایتھن، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس کا گلا رند گیا ہے۔ ایتھن کی بگڑتی حالت دیکھ کر ریچھ نے کھل کر قہقہا لگایا۔ ششو پنج کے عالم میں کھڑی سونی کو یک لخت منکشف ہوا۔ وہ حویلی کی پچھلی جانب گئی۔ وہاں ایک چھوٹے سے باغیچے میں تنہا سا گلاب موجود تھا۔ یہ سیاہ رنگ کا گلاب تھا۔ سونی نے فوراً سیاہ گلاب کو جڑ سے زمین سے جدا کر دیا۔ ایتھن کی بگڑی حالت فوراً سنبھل گئی اور اگلے ہی لمحے وہ ریچھ ایک خطرناک وار کرنے کے لیے ایتھن کی جانب بڑھا۔ سونی نے فوراً پلس نما لاکٹ اس کے سامنے کر دیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ایتھن، عشق کا دعویٰ کر کے بیچ راستے میں ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ ریچھ پھر سے میری کی شکل اختیار کر گیا۔ میری الٹے قدموں سے حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ ایتھن نے سونی کو اپنی باہوں میں لیا۔ شاید سونی کی محبت کا آفتاب طلوع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہاں سے چل دیے۔ کئی ماہ بعد ایک خوبرو نوجوان اپنے اسکوٹر پر براجمان حویلی کے نزدیک سے گزر رہا تھا کہ یکدم پیٹرول ختم ہونے کے سبب اسکوٹر کا انجن بند ہو گیا۔ مطلع ابر آلود تھا۔ بارش پھوار بن کر خاک سرزمین پر برسنے لگی۔ ایڈی نے ایک سرسری نگاہ حویلی پر ڈالی۔ یہ وسیع و عریض حویلی اس وقت نیم تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے داخلی دروازے کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔ بارش تھمنے تک کیوں نہ اس حویلی میں پناہ لے لوں، وہ دل ہی دل میں
چلملایا اور سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنا اسکوٹر ایک جانب کھڑا کیا اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ سائیں سائیں کرتی حویلی کے فرسٹ فلور کے تمام کمرے لاک تھے۔ ایڈی سیڑھیاں چڑھ کر سیکنڈ فلور پر چلا گیا۔ راہداری کے آخری سرے پر موجود کمرہ کھلا ہوا تھا۔ ایڈی لمبے لمبے قدم بھرتا اس کمرے کی اور بڑھ گیا۔ کمرہ سلگتے دلوں سے آراستہ تھا۔ سلگتے دلوں سے پھوٹتی روشنی کمرے کی تزئین و آرائش میں اضافے کا باعث تھی۔ یکدم باریک لباس میں ایک نسوانی وجود نمودار ہوا۔ سریلے گیت کا افتتاح ہوا۔ میری بجلی کے قمقموں کی مانند برقی لہر بن کر مدہوش رقص کرنے لگی۔ وہ حسن کی اعلیٰ مثال تھی۔ اس کی گوری رنگت قیامت خیز منظر پیش کر رہی تھی۔ ایڈی کے منہ سے اللہ سا خارج ہوا۔ وہ فوراً قالین پر برا جمان ہو گیا اور ٹکڑا ٹکڑا دیکھنے لگا۔ ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگا۔ حویلی کے باغیچے میں موجود سیاہ گلاب کے نزدیک ایک اور سرخ گلاب اگ گیا۔ شاید میری کی تنہائیاں ختم کرنے والا شخص آ چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی بر وقت اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔